बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ भारत से जंग जीतने का जश्न पाकिस्तान में जारी है और पाकिस्तान सफारती महाज पर भारत को बेनकाब करने के लिए हिकमत अमली तय कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपना बजट आइंदा का पेश करना है। IMF के साथ मुज़ाकरात हुए जो कि तामीरी रहे। पाकिस्तान के लिए मौशी चैलेंज अभी भी बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इदारों में इस्लाहात करनी है और इदारा जाती इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। बहरहाल IMF से अभी अच्छी खबरें आती हैं, अच्छे रिव्यूज़ आते हैं और हुकूमत की कोशिशें IMF को संजीदा लग रही हैं। IMF के वफ़द ने जाते हुए यही कहा है, क्योंकि एक IMF का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद था। दूसरी तरफ जो सियासी माहौल है उसमें एक बार फिर मुज़ाकरात और डील की बाज़गश्त हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए बताते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रही है। और ये कोशिशें कौन कर रहा है जी? बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन हैं PTI के और बैरिस्टर सैफ, ये दोनों मुतहरक हैं। हुकूमत के साथ एक बार पहले भी मुज़ाकरात की कोशिश हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रहे, बल्कि वो मुकम्मल ही नहीं हुआ। वो सारा का सारा मामला बीच में रह गया। इस बार ऐसा नया क्या होगा? और साथ ही साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि बैकडोर चैनल जो हैं वो भी मुतहरक हैं मुज़ाकरात के लिए और अमेरिका से एक वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है और वो कोशिश करेंगे इमरान खान साहब से भी उनकी मुलाकात हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी क़यादत है उसकी हिकमत अमली क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है? कुछ लोग सियासी जो लीडर्स हैं उनकी हिकमत अमली पे सवाल उठाते हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो कानूनी टीम है वो मुसलसल नाकामी की वजह से जो है इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं दे पा रही, कोई कामयाबी नहीं उनको मिली। PTI के लिए कामयाबी यही है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँ। दूसरी जानिब जिना हाउस हमला केस में उमर सरफराज चीमा साहब जो कि साबिक गवर्नर पंजाब हैं और एजाज चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, उनके समेत 252 अफराद पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आपको पता है अदालत का फ़ैसला आ चुका है कि वहाँ पर ट्रायल हो सकता है फ़ौजी अदालतों में। तो एक तरफ कानूनी महाज पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सियासी महाज पे क्या ऐसा नया हो सकता है मौजूदा मारूजी हालात में, जहाँ पे पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक कौम बन के भारत से जंग जीती है? तो आगे कैसे बढ़ा जाए जी, इन इश्यूज़ पे कुछ बात करेंगे। और हुकूमत जो है वो कितनी सा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का मस्बत जवाब दे और कोई नतीजा भी निकले। मेरे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सीनियर कानूनदान है। तीनों का बहुत शुक्रिया जी। पहले मैं भट्ट साहब आपसे पूछना चाहूँगी, एक बार फिर आपसे ही मुज़ाकरात करने की कोशिश हो रही है, ये आपको लगता है कि ये कुछ संजीदा बात है? कभी एक नुमाइंदा कहता है कि मुझे इमरान खान ने टास्क दिया, फिर कहते नहीं उसको तो नहीं कहा, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर दो लोग, अब खबरें ये आ रही हैं कि कोशिश करें हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए। आप लोग मुज़ाकरात पे यकीन करते हैं? पॉलिसी आप लोगों की यही थी, करेंगे PTI के साथ मुज़ाकरात आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने अभी एक बात की कि हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत तो जिस दिन PM साहब ने हल्फ उठाया था उसके बाद उन्होंने कहा कि आए हमसे बात करें, और जमहूरी रवैया भी यही होता है कि आप अपोजिशन से बात करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ख़यालात जो हैं और उनके कोई ऐसी चीज़ें जो उनके जहन में वो जब मिल के बैठते हैं तो वो दूर भी हो जाती हैं और कई चीज़ें शामिल की जाती हैं कि इनको ठीक कर, लेकिन वो आज तक बैठे ही नहीं। हुकूमत तो आज नहीं, हुकूमत तो पहले दिन से कह रही है कि बैठे। मुझे नहीं समझ आती कि ये PTI के जितने लीडरान हैं इधर, वो कहते हैं जी हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। भाई, जब आप इस्टेब्लिशमेंट से आपसे बात नहीं करना चाहती, आपने जो रवैये रखे हुए हैं, अब आपको हुकूमत तो हमेशा कहते हैं, ये अब नया कहते हैं जी कि वो हमें ऑफ़र कर रहे हैं जी कि सुना होगा आपने कि बाहर भेज दो, हमें KPK भेज दो, फलां। ये सब एक उनके सियासी बयानात हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं उनका फ़ैसला तो अदालतें करेंगी, और बाकी जो एक अपोजिशन की जमात है, बैरिस्टर गौर उसके लीडर हैं, अगर वो बैठ के कोई बात ही नहीं करते, 1 साल का अरसा गुजर गया। आप देखें, कोई भी बिल आता है, कोई बात होती है, वो उसके बाहर चले जाते हैं, ये वो कापियाँ फाड़ के नारे मारने शुरू कर देते हैं। भाई, आपको आज भी कह रहे हैं, कल भी कहा है, पहले दिन भी कहा कि आप आके बात करें, टेबल पे बैठें, बात करेंगे तो उससे बात निकलेगी। आपको याद होगा जब इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी बनी, इन्होंने कहा जी हमें, पहले तो 3-4 जो मुलाकातें थी उसमें वो ये नहीं बता सके कि वो चाहते क्या हैं।
ہم حکومت آپ کہتی ہے لوگ چاہتے ہیں ویسے کہ مسئلہ حل ہو؟ دیکھیں اب جمہوری رویہ اگر اپنا رہے ہیں تو یہ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ آ کے بیٹھیں بات کریں ہم سے. انہوں نے 1 سال ضائع کر دیا. دیکھیں نا کوئی اصلاحات ہوتی ہیں تو وہ کس کے ساتھ بیٹھ کے ہوں گی؟ حکومت سے مل کے کسی چیز پہ اتفاق ہوگا تو اس پہ آگے چلیں گے. قادر مدوخیل صاحب ایک بار پھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے کوششیں تیز کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس جو احتجاجی تحریکیں چلانے کے مزاحمت کے جتنے آپشنز تھے وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، یا اب جس طرح کے حالات ہیں اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں؟ حکومت کے لیے کیا تجویز ہے آپ کے ذہن میں؟ حکومت کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ پچھلی بار جب مذاکرات ہو رہے تھے تو حکومتی وزراء کے جو بیانات تھے شاید وہ اس ماحول کو سازگار بنانے والے نہیں تھے، خراب کرنے والے تھے. جی بہت شکریہ. بالکل میں یہیں سے شروع کروں گا. تنقید برائے تنقید نہیں کروں گا بلکہ تنقید برائے اصلاح کروں گا. حکومت کی بھی کچھ جو ہے نا وہ نیت اچھی نہیں ہے. مذاکرات کے پہلے کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یقیناً حکومت کی بھی تھوڑی سی رویہ بدلنا شروع ہو گیا. اور میرے خیال میں ہر حکومت کا بدلنا اس وجہ سے بنتا ہے جہاں معیشت ڈوب رہا تھا، جہاں سری لنکا اور پتہ نہیں کیا کیا حوالے دیتے تھے پی ٹی آئی والے، ان چیزوں سے نکل کے اب تھوڑی سی حکومت ریلیکس ہو گئی ہے. اب ریلیکس کی صورتحال میں یقیناً وہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کر لے. ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ اس جنگ سے پہلے جو آل پارٹی کانفرنس بولا ہے پی ٹی آئی کو وہ شمولیت کی دعوت نہیں دی ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سربراہی میں جو کمیٹی بنائی ہے اس میں پی ٹی آئی کو دعوت نہیں دی ہے. مجھے 100% نہیں 200% یقین تھا اور ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر آفر کرتے تو اس نے ٹکڑا دینا تھا. اس نے یہ کہنا تھا کہ خان کو رہا کرو اس کے بعد ہی ہم کمیٹی کا حصہ بنیں گے. بلکہ شبلی فراز صاحب نے تو سینٹ میں تقریر کر کے گلہ بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں تانا بھی دیا ہے کہ یہ تو فارم 47 والے لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. تو میرے حساب سے حکومت نے یہ جو پوائنٹ ہے وہ ضائع کر دیے ہے. اگر حکومت آفر کرتی پی ٹی آئی نے انکار کرنا تھا اور انکار کی صورت میں پاکستانی عوام کے سامنے ایک مرتبہ پھر ان کی جو نا وہ جو چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے آتا کہ اس وقت جنگ کی صورتحال ہے. دیکھیے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بالکل ایسے جی. تو ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی انکار کرے گی پاکستان کی سفارتکاری کے لیے تو میرے خیال میں یہ حکومت نے غلطی کی ہے. اچھا اب اس کے بعد اپوزیشن کا جو رویہ ہے عموماً عام طور پہ پاکستان کی یا دنیا میں جو اپوزیشن ہوتا ہے وہ ایک شیڈو کابینہ بناتے ہیں جیسے وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات. تو آپ مجھے بتا دو کہ موجودہ اپوزیشن کا تو کہیں بھی کوئی شیڈو کابینہ جی انہوں نے تو کھلا رستہ چھوڑا ہوا نا. وہ تنقید تو کرتے ہیں لیکن دیکھیں نا حکومت تو سارے کام اپنے کر رہی ہے. جو امینڈمنٹس لانی ہے وہ بھی کر رہے ہیں، جو انہوں نے منصوبے کرنے ہیں وہ بھی. حکومت تو کرے گی نا تنزیلہ، حکومت نہیں میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ اپوزیشن نے رستہ کھلا چھوڑ دیا تو یہ بھی تو نقصان ہے نا پی ٹی آئی کا. آپ دیکھ رہے 24ویں ترمیم میں جہاں مولانا صاحب کی موجودگی میں پی ٹی آئی نے اس کو اون کیا تھا، بلکہ روف حسن صاحب نے تو کہا کہ یہ مسودہ ہی ہمارا ہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیے تو سپریم کورٹ کی جج صاحبان نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ مجھے بتاؤ آپ نے اسمبلی میں ان کی مخالفت کیوں نہیں کی ہے. تو ان کی وکلا نے کہا نہیں بائیکاٹ کی. اس نے بولا نہیں بائیکاٹ نہیں، آپ کو باقاعدہ مخالفت کرنا تھا. بائیکاٹ کا مطلب تو آپ کو جیسا آپ بتا رہے کو آپ نے راستہ دیا ہے حکومت کو. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی کسی طریقے سے کوئی لگ نہیں رہی کہ یہ اپوزیشن کرے. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 99% اس وقت جو پی ٹی آئی پر براجمان ہے وہ نہیں چاہتے عمران خان باہر آ جائے کیونکہ ان کی سیاست چل رہی ہے. کوئی وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے، کوئی ایم این اے کا. چلے میں اس پوائنٹ پہ واپس آتی ہوں کہ ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے بٹ صاحب یہ دو بڑے اہم موضوعات ہیں، بالخصوص جو آپ لوگ ایک ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں. دیکھیں مودی جتنا انتہا پسند سیاستدان بھی اس معاملے پہ جب اس نے کمیٹی بنائی تو اس کو کانگریس کو شامل کرنا پڑا. جو ڈیلیگیشنز وہ دنیا کے کیپٹلز میں بھیج رہے ہیں. ہم جو ہیں حکومت کی قادر مدوخیل صاحب بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو شامل کیا. دیکھیں قادر مدوخیل صاحب میرے بھائی مجھے آپ بتائیں یہ جو ان کا رویہ ہے پی ٹی آئی کا، یہ لوگ آئیے میں آپ کو خط لکھتے ہیں آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں. نہیں آپ دیکھیں نا وہ ذمہ داری تو بالکل ہم نبھاتے ہیں. اگر یہ لوگ اپنی ذمہ داری نبھائیں، ان کا ایک ہی کام تھا اس ملک میں افراتفری ہو. یہ کرتے یہ جب جنگ جب شروع ہوئی نا جنگ
یہ 5-6 کو جب ہندوستان نے یہ حرکت کی تو یہ کہتے ہیں باہر نکالو اس کو، نہیں تو تم جنگ ہار جاؤ گے، اگر جنگ جیتی ہے تو اس کو باہر نکالو۔ وہ علیمہ خان جو کہتی تھی وہ مودی آئے گا ان کو ایک تھپڑ مارے گا، یہ آپ نے سنا ہوگا جی ان کے رویے کہ ایک آگے تھپڑ مارے گا پھر یہ معافی تلافی ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اپنا رویہ ہی ایسا رکھتے ہیں، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مخالف بیان دیتے ہیں، اپنی فورسز کے خلاف بیانات دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں باہر بیٹھے ہوئے جو ان کے یوٹیوبر لوگ ہیں، لندن میں ہیں، امریکہ میں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آرمی چیف کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ اور اس موقع پہ جب ہمیں ایک اکٹھا ہو کے ہم نے تو بڑا اچھا ہے کہ دیکھیں عوام نے کہ ان کے رویے کی وجہ سے ان کا رویہ ایسا نہیں ہے، دعوت ہی نہیں دی۔ وہ ان کو آپ کیا دعوت دیں گے؟ احمد اویس صاحب آپ کے پاس بھی سوال یہ لے کے آؤں گی کہ ایک بار پھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور مذاکرات حکومت سے پاکستان تحریک انصاف کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا کچھ دیر نہیں ہوگی؟ کیونکہ ایک بار پہلے بھی مذاکرات کی کوشش ہوئی، اب کیا نیا ہوگا؟ ایسی کیا امید ہے آپ کو کہ اس سے کوئی معاملات حل ہو جائیں گے عمران خان صاحب کے؟ دیکھیے پہلے بھی مذاکرات ناکام ہوئے تھے تو حکومت کی وجہ سے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے، اور اب بھی یہ خوف میں مبتلا ہے۔ حکومت جو ہے یہ خوف میں مبتلا ہے، انہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا جو کرپشن اور کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں اور کس طریقے سے یہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، اس لیے وہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ عمران خان کو آ کے کریں گے یا یہ لوگ باہر آئے تو پھر وہ دوبارہ سے معاملات جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جہاں تک یہ ابھی بات ابھی کر رہے تھے کہ آرمی چیف اور یہ کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں اور علیمہ خان یہ کہہ رہی فلاں، دیکھیے یہ موڑ توڑ کے یہ بیان دے کے یہ کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں ہے، اور کیوں خلاف ہوگا؟ اس غریب قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے یہ مسلح افواج جو ہے اس کا اتنا بڑا بجٹ ان کو پرووائڈ کیا، ان کی پروفیشنل ٹریننگ کے اندر، اس کو بیسٹ ایکوپمنٹ کے اندر کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ جی پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور بریک پر جاتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے احمد اویس صاحب جو اس اہم موقع پر یہ جو ظاہر ہے جنگ کی صورتحال سے پہلے جب شروع ہو رہا تھا یہ معاملہ انڈیا کے ساتھ، تو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا زیادہ ضروری ہے، ایسے ہر معاملے پہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ شرط رکھتی جاتی ہے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کے لیے ریاست جو ہے وہ اہم نہیں ہے بلکہ آپ کی سیاست اور عمران خان صاحب اہم ہے۔ اس سے کیسے ریاست میں فرق پڑ گیا؟ ایک کو آپ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کر کے، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے جیلوں میں بند کیے ہیں اپنے لوگوں کو، 9 مئی اور میں آپ بند کہیں ہیں کہ لوگ۔ اس سے اویس صاحب 9 مئی میں لوگ بند ہیں، کیوں نہیں بند ہے؟ کیسے بند ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ یہ سوچیں ذرا، میری بات سنیے، آج 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے 9 مئی کے واقعہ کو، اور وہ ڈرامہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، وہ لوگوں انہوں نے اسٹے لیا تھا ہوئے ہیں، نہ سزا ہوئی ہے۔ اویس صاحب یہ بھی بتا دیں آپ نے اسٹے لیا تھا سپریم کورٹ میں، اب اس کا فیصلہ ہو گیا، اب جلدی انشاءاللہ یہ فیصلہ ہو جائے گا کس بات کا فیصلہ ہوگا؟ کہ کون کن کا قصور ہے، کون بے گناہ ہے، جو بے گناہ ہوں گے وہ بری ہو جائیں گے، جنہوں نے جرم کیا ہوگا ان کو سزا ہو جائے گی، یا عدالت فیصلہ کرے گی۔ میری بات سنیے، یہ سپریم کورٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے ان کو بند کیا ہوا ہے، نہ ان کے ٹرائل مکمل ہوئے، نہ ان کے وہ ایک منٹ کے لیے بٹ صاحب، ایک منٹ، قادر مندو خیل صاحب، کیا باقی یہ حکومت کی وجہ سے یہ سارے جو ٹرائل ہیں یہ ڈیلے ہوئے ہیں؟ حکومت کی وجہ سے یہ اتنا عرصہ لگ رہا ہے ان کیسز کو مکمل ہونے میں؟ جی بالکل حکومت کی وجہ سے ہوا ہے، اویس صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہی نے تو صرف ٹی وی ٹاک شو کرنا ہے نا، یہ کیس بھی حکومت نہیں چلانا ہے عمران خان صاحب کو بری کرانے کے، یا انہوں نے جو ہے نا وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پرائم منسٹر نے آرڈر کرنا ہے اور سب نے باہر ہونا ہے۔ اور 9 مئی کا جرم تو پیپلز پارٹی نے کیا، نون لیگ نے کیا، یہ لوگ تو سارے فرشتے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ قانون بڑا واضح ہے انسداد دہشت گردی کا، جس میں یہ کہا گیا کہ 1 ہفتے کے اندر ٹرائل مکمل ہوگا، یا سزا یا بری۔ کیا ان وکلا کو نہیں پتا؟ اور میں حوالہ بھی دیتا ہوں، جب عیدت والے کیس میں
اسرائیل کو ڈیلے کر رہی تھی تو پی ٹی آئی کی وکلا ہائی کورٹ اسلام آباد سے باقاعدہ 15 دن کی ڈائریکشن لے کے آیا ہے کہ 15 دن کے اندر فیصلہ کرے، جبکہ وہ قانون بھی نہیں ہے. یہاں تو قانون موجود ہے کہ 1 ہفتے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے. کیا پی ٹی آئی نے اسرائیل کو چیلنج کیے بٹ صاحب صحیح کرے؟ انہوں نے تو سپریم کورٹ میں الٹا سٹے لیے ہے. تو جب سٹے لیے ہے تو اس کے بعد تو ڈیلے ہونا تو ان کی اپنے کھاتے میں، حکومت کا کیا لینا دینا. بات یہ ہوتا ہے نا، میں حکومت کی طرفداری یا وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن سوال یہ کہ اپنی گن جو ہے نا وہ کسی اور کے کندھے پہ ڈالنا، یہ کہاں سے انصاف ہے؟ عمران خان صاحب جیل میں پڑا ہوا ہے، 1.5 سال ہو گئے. پی ٹی آئی کے لوگ ٹی وی ٹاک شو سے ایم این اے، ایم پی اے، مراعات، چیف منسٹر، وزیر، مشیر، یہ سارے تو مراد لے رہے. ان کو تو چاہیے کہ وہ 4 سال اور رہے. سوال یہ ہے کہ یہ جب تک مذاکرات حکومت کے ساتھ نہیں کریں گے اور حکومت کوئی راستہ نہیں نکالیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کہیں گے وہ ہوگا. آپ نے تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا راستہ روکنے کی کوشش کی. آپ نے تو جنرل فیس کے ساتھ مل کے پاکستان میں وہ کھیل کھیلا ہے جو ہندوستانی بھی نہیں کھیلا ہے. تو اب تو آپ کی باری تو ابھی آنے والی ہے. ابھی تو جنرل فیس کے جب کیس سٹارٹ ہوگا تو اس رگڑے میں بہت سارے آئیں گے. اور ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا ہے کہ فوجی ٹرائل کسی کا بھی ہو سکتا ہے جو فوج کے املاک کو نقصان پہنچائے گا. کیا آپ کے لوگوں نے آپ کی اپنی ویڈیو آڈیو میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کے لوگوں نے شیئر کی ہے؟ کیا قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کوئی بھی آڈیو ویڈیو اگر وہ جینین ہے تو وہ اس کے لیے مزید گواہی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا کوئی ویڈیو آڈیو آپ نے چیلنج کیا کہ جعلی ہے؟ آپ کی تو اپنے لوگوں نے ویڈیو شیئر کی ہے. دیکھیں نا، میں وہی بات کر رہا ہوں. ایک منٹ منتخیل صاحب، آپ کی بات کا بٹ صاحب بھی جواب دیں گے. احمد عبید صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں تاکہ آپ ڈیٹیل سے اس بات کا جواب دے لیں. جی بٹ صاحب آپ کچھ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بھی یہی بات کی جو منتخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود جا کے سپریم کورٹ میں سٹے لے لیا. جب وہاں سٹے کا فیصلہ ہوا تو اب فیصلے ہو جائیں گے. جاتا بھی عدالتوں میں خود ہے، سٹے بھی خود لیتے ہیں اور الزام حکومت پہ لگا دیتے ہیں. اب آپ کو 9 مئی ہم نے تو نہیں کہا جا کے کریں، ہم نے تو نہیں کہا آپ کورٹ کمانڈر کے گھر چلے جائیں جا کے حملہ کر دیں، ہم نے تو نہیں کہا آپ کے شہداء کے جو سارے وہ جو پتلے وہ جلا دیں، سارے یادگاریں جلا دیں. یہ آپ کو کس نے کہا؟ اگر آپ کو کسی نون والے بندے نے کہا تو اس کا نام لیں، عدالت میں جا کے بتائیں. اگر آپ خود گئے ہیں تو آپ اس کا جواب دیں. احمد عبید صاحب، جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ ہیں جن کو ابھی میں کہوں گی متنازع ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا نہیں، یعنی کہ فواد چودھری جیسے لوگ، وہ بھی یہ کہتے ہیں ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ کہ جو وکلا ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ کیا اور ان کے کیسز میں دلچسپی نہیں ہے، ان کو اپنی ایم این اے شپ اور اپنے عہدوں سے دلچسپی ہے. کیا اس تاثر میں کچھ ہے بات کہ وہ کہتے ہیں سیاسی لوگ پیچھے ہو گئے اور وکلا نے قبضہ کر لیے پارٹی پہ؟ بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اب اصل میں فواد چودھری کیونکہ اب ان کی جو جب انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گرفتار کیا تھا، ان کے پر جس قسم کا تشدد کیا گیا اور اس کے بعد ان سے زبردستی ان سے بیانات کروائے گئے تھے اور پی ٹی آئی سے الگ کا اس وقت انہوں نے اعلان کر دیا تھا. تو اب اس کے بعد تو ان کی بات کی وہ حیثیت یا ان کی کیفیت جو ہے اس کے اوپر کوئی کریڈیبلٹی جو ہے منسوب نہیں کی جا سکتی. بات یہ ہے بڑی سمپل اور سیدھی بات ہے. ملٹری میں اسٹریس ہے، کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ نہ آتی ہو. سمپل بات یہ ہے کہ آپ نے آج 2 سال سے پہلے یہ ڈرامہ نچایا ہوا ہے 9 مئی کا واقعہ، اور آپ کے سامنے انگلینڈ کے اندر رائٹس ہوئی تھیں آج سے 2 سال پہلے، اور رائٹس کے اندر انہوں نے اسی طرح فوٹیج وغیرہ لے کے انہوں نے فوراً گرفتاریاں کی اور اسپیشل کورٹ ٹیررسٹ کورٹ بٹھائے، اور دن اور رات کو کورٹ بیٹھتی تھی، دن کو بھی کورٹ بیٹھتے تھے. 6-7 دن میں انہوں نے تمام سارے فیصلے جن کو ایکوٹ کرنا تھا ایکوٹ کر دیا، جن کو سزا دینی تھی سزا دے دی. اچھا، آپ پھر وہی بات دہرا رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیلے ہے تو اس میں حکومت والے آپ سے کہہ رہے ہیں اور منتخیل صاحب بھی آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وکلا کی وجہ سے ڈیلے ہے. مطلب یہ کوئی ڈیزائن حکومت کی وجہ سے ڈیلے نہیں ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ ان کا پوچھے اسٹے کس نے لیا تھا عدالتوں میں جا کے؟ منتخیل صاحب نے یہ نہیں کہا. اور وکلا کی طرف سے کیا ڈیلے ہے؟ جب عدالت ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے کیس آئے گا، وکیل ہو یا نہ ہو، وہ 7 دن کے اندر فیصلہ سنا سکتے ہیں. شہادتیں ان کے سامنے لے آئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل جو منتخیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں چل جاتا ہے. خیر یہ ایک الگ ایشو ہے. ابھی احمد عبید صاحب جو لیٹسٹ ہے وہ اس پہ مجھے بتا دیجئے کہ پی ٹی آئی اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی تو اس میں کیا نیا ہوگا؟
مذاکرات کرے گی اسی وقت جب حکومت ولنگ ہوگی. یہ حکومت ولنگ نہیں ہوگی, اس لیے مذاکرات کی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی, اس لیے کہ یہ ان کو خوف ہے, یہ خوف کے اوپر نظام چلا رہے ہیں حکومت کا. میں ذرا ایک بریک لے لیتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں بریک کے بعد ایک بات کر دوں, نہیں میں بریک کے یہ بعد ان کا جو رویہ ہے نا, انہوں نے عمران خان کو اندر ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی یہ حکومت کی طرف سے بار بار لگایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو اس وقت عہدوں پر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. اس پہ کتنی صداقت ہے, کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اور اب چیلنج جو ہے اس وقت موجودہ سیاسی محاذ پہ اس سے آگے کیسے بڑھا جائے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قادر مند خیل صاحب, اب ظاہر احمد ویسا بھی یہ کہہ رہے ہیں, آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کی ولنگنیس ہونی ضروری ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح کے ماحول سے ابھی ہم گزر رہے ہیں, یعنی کہ جو جنگ کا محاذ ہے, ابھی آبی جارحیت کا معاملہ ہے, ابھی انڈیا کے اندر سے جو مودی صاحب پہ دباؤ ہے وہ بھی ایک طرح کے خدشات پیدا کر رہا ہے, پاکستان کو سفارتی محاذ پہ بڑی لڑائی لڑنی ہے, معاشی چیلنج کافی بڑا ہے, تو سیاسی جو ایشوز ہیں اس کے لیے کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے, کوئی بیٹھ کے کوئی کنسنسس ہو جائے. پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی ہم سائن کر چکے ہیں, دوبارہ سے کوئی ایسی صورتحال نہیں بن جانی چاہیے؟ دیکھیے بالکل ہونے چاہیے, لیکن آل پارٹی کانفرنس نے سوائے پی ٹی آئی کا باقی کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا پی ٹی آئی, آپ اس بات کا جواب دیں, پی ٹی آئی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کوشش کریں کرنے کی. ٹھیک ہے, تو کیا حکومت کو چور ڈاکو فارم 47 جو کہتے آ رہے تھے کہ وہ ساری باتیں ختم ہو گئی, اس سے دستبردار ہو گئی ہے پی ٹی آئی؟ یہ چور ہے ڈاکو, ان سے ہم کیا بات کریں گے, وہ ساری باتیں ختم ہو گئی. ابھی وہ چور ڈاکو سے فرشتے ہو گئے, پہلے اس بات کا فیصلہ کرے. دوسری بات یہ ہے, میں تو یہ صرف اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو پہلے دن پیپلز پارٹی اس بات پہ ہم یہ ہیں کہ جتنی بھی اختلاف ہو سیاسی پارٹیوں کو ایک دوسرے کے سامنے دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے. بلاول صاحب نے کہا تھا کہ میں ثالثی کروانے کے لیے تیار ہوں, وہ بھی بیچ میں رہ گیا معاملہ. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اس وقت بھی آرمی چیف کا اور امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہی تھی, تو اب وہ انگلی پکڑ لے فیلڈ مارشل کی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے جب فیلڈ مارشل یا آرمی کیس کہتی ہے کہ آپ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرو, تو آپ تو چور ڈاکو کہتے تھے, تو اب کیا ہو گیا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ ماضی میں چوری چپکے جو انہوں نے درجن بھر معافی مانگی, اب 2 درجن مانگیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ اعظم سواتی صاحب نے قرآن ہاتھ میں رکھ کے بتایا کہ میں نے دسمبر 2023 میں کوشش کی ہے, حکومت نے نہیں, آرمی نے نہیں مانی بات. آرمی کہتی ہے ہم نہیں آتے سیاست میں, آپ حکومت سے بات کریں. ہم کہتے ہیں کہ آئیے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائے. اب تو تھوڑا سا حکومت کی بھی نخرے بڑھ گئے نا, اور بڑھنے بھی چاہیے. حکومت کی نخرے بڑھ گئے, وہ کہتے ہیں جب آپ مجبور کی حالت تھے, جب سری لنکا اور پورا معیشت ڈوبی ہوئی تھی, اس وقت ہم کہتے تھے مذاکرات کرے. اب وہ حکومت جو ہے نا اپنی شرائط پہ مذاکرات کریں گے, اب ان کی شرائط پہ نہیں کریں گے. آپ نے بتایا امریکی وفد آئے, امریکی وفد کے علاوہ عمران خان کے بیٹوں نے جو پریس کانفرنس کی, کیا اس پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کی منہ پہ تپڑ نہیں ہے؟ کیا علیمہ بی بی کی بار بار جو بیانات ہیں ان پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف وہ تپڑ نہیں ہے؟ اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, علیمہ بی بی نے تو کہا بھی, ڈانٹا بھی ان وکیلوں کو, یہ احمد اویس صاحب وکیل ہے, یہ مجھے بتاؤ یہ جو کہ یہ مخصوص وکیل ہے, یہ روز جا کے عمران خان سے کیوں ملتے ہیں؟ بس سیاسی لوگوں مل لیں, مذاکرات کر لیں. آپ وکیل ہو, اگر آپ نے کیس کے حوالے سے بات کرنی ہو تو ایک دن بات ہوتی ہے, روز کیوں جاتے ہو؟ اس وجہ سے کہ یہی وکیل چاہتے نہیں ہے کہ یہ باہر آ جائے, ان کی وکالت چمکتر ہے, ان کے پاس جواب کچھ نہیں ہے. احمد اویس صاحب, یہ جو بندوخیل صاحب بات کہہ رہے ہیں, میں بھی بریک پر جاتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے, بٹ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئے, اور آپ لوگ جب ہم کہتے ہیں تو زیادہ تر جو اشارہ ہے وہ وکلا کی طرف ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چلا رہے ہیں. بڑا بڑا وکیل ہے آپ کے, بیرسٹر گوہر ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, مطلب یہ اس ملک کے مانے جانے وکیل ہیں, شعیب شاہین صاحب ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام نہیں اس وقت لے سکتی ہوں, لمبی ایک فہرست ہے. قانونی طور پر تو عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں دلوا سکی ہے پوری ٹیم. دیکھیے یہ تو ایک غلط بے تکی کنٹروورسی ہے نا کہ یہ وکیل یہ چاہتے ہیں, فلاں یہ چاہتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا آئین کس حد تک انفورسیبل ہے, اور پاکستان کی عدالتوں میں کوئی طاقت باقی رہ گئی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی آئین کی بنیاد کے اوپر اور قانون کی
بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکے. جب یہ بات نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں, پھر ڈسپوٹزم ہے, پھر پاکستان کے اندر ڈسپوٹزم ہے. اس کو ایک لائن کے اوپر لے کر آئے. اور اچھا, یہ وکلا کی بات تو ہم کر رہے ہیں. میں پہلے بٹ صاحب سے پوچھ لوں کہ جو سیاسی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر, عمر ایوب جیسے لوگ ہیں, کیسر صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب اسپیکر ہیں سابق, اس کے ان کے گورنرز ہیں, ان کے سی ایمز ہیں, سیاسی لوگ جو ہیں وہ بھی تو آپ لوگوں سے سیاسی طور پہ انگیج کرنے میں اس طرح سے ناکام ہی نظر آتے ہیں. جو مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے بیٹوں کی پریس کانفرنس ہو, علیمہ خان صاحبہ کے بیانات ہوں, یعنی کہ فیملی تو ایک جگہ پہ کھڑی نظر آتی ہے, سیاسی لوگ بھی آپ کو لگتا ہے ناکام ہیں؟ بٹ صاحب دیکھیں آپ نے کتنی اچھی بات کی. وہ لوگ جو سیاسی جو لوگ ہیں, اسد کیسر کی آپ نے بات کی, وہ بھی ہر روز ایک بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جب یہ جاتے ہیں نا ادھر اپنے بانی پی ٹی آئی کے پاس, وہ سب کو میرا حال ہے اتنی جھاڑ بنا دیتا ہے کہ بھئی تم نہیں آؤ, فلاں کرو. کبھی وہ سلمان اکرم راجہ لکھ دیتا ہے جی میرے کہنے کے بغیر کوئی اندر نہیں جائے گا, پھر بھی لوگ اندر چلے جاتے ہیں. ان کے اندر اتنی ڈائیورٹ ہو گئے لوگ, کوئی اس طرف جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے علیمہ باجی جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے بشرا بی بی کے بھی تو رشتہ دار جا کے اس کو ملتے ہیں, اس کی کوئی کنٹروورشل چیز نہیں ہے. ان کا کیا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اتنا ایک آپس میں وہ کہتے ہیں نا کہ جوتیوں میں دال کہتے ہیں بٹ رہی ہے, کہ آپس میں ایک ہے ہی نہیں. ہر روز ایک نیا بیان آتا ہے, علیمہ خان اپنا بیان دیتی ہے, عمران خان جا کے اعظم سواتی کو کہتا ہے جاؤ میری بات کرو, گور کہتا ہے نہیں جی یہ بات ہم نہیں مانتے. یہ آپس میں خود ٹھیک ہو جائے, کیونکہ یہ آپس میں سے نہیں ٹھیک. میں پھر یہ ایک بات کہوں گا, وہ کہتے ہیں جب عمران باہر آئے گا تو پھر ہماری جگہ نہیں رہے گی. تو اس چکر میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں حکومت کا. آپ مجھے بتائیں عدالتوں میں ان کو تو پتہ ہے نا کہ سارا ووٹ بینک سب عمران خان کا ہے. یہ مطلب یہ تو ایک آپ ایسی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے ان کے بغیر کیا ہے. نہیں تو آپ مجھے ون مین پارٹی نہیں دیکھیں نا, آپ نے کہا ون مین پارٹی ہے. اب اس کا یہ کہنا ہے کہ جا کے اب اعظم سواتی یا جھوٹ بولتا تھا ابھی میرے بھائی مندوخیل صاحب, اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ مجھے عمران نے اختیار دیا ہے. وہ کیوں دیا ہے؟ وہ ان سے نا امید ہو گیا نا, تو اس نے کہا یار جا کے بات کر لو. ابھی بھی ایک بات کہتا ہوں کہ حکومت مذاکرات کرتی ہے اپوزیشن سے. اگر وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے, بیٹھے اسمبلی میں بات کرے. ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم بات نہیں کریں گے, تو بھائی آپ بات نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ باہر جا کے کس سے کرو گے؟ احمد اویس صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی لوگوں کے پاس فیصلے کرنے کا زیادہ اختیار نہیں ہے, اور ہر بات پہ یہ جو بیچ پہ شرط آ جاتی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ہر ایک نقطے پہ ملاقات کروائیں, کیونکہ ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ تو ظاہر ایک سیاسی جماعت میں ہوتی ہے. جب میاں صاحب یہاں پہ نہیں تھے یا بے نظیر صاحبہ یہاں پہ نہیں تھی, تو جو ان کی پارٹی کی دوسری لیڈرشپ تھی وہ فیصلے کر رہی تھی, اور وہ بڑے ایکٹیولی متحرک مطلب ایک پروسیس کو آگے بڑھا رہے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کی جو تقسیم ہے اس کی وجہ سے آپ لوگ کسی ایک حکمت عملی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ یہ کوئی حکمت عملی میں کوئی سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئین ختم ہو گیا, جمہوریت ختم ہو گئی, رول آف لا ختم ہو گیا, قانون کی بالادستی ختم ہو گئی, اور پاکستان کی عدالتیں ختم ہو گئی. اب کس سے جا کے یہ ٹکرے مارے؟ تو آج صورتحال جو پیدا کی ہوئی ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے. نہیں, حکومت تو ہے نا, پارلیمنٹ تو ہے جس کے آپ کے لوگ ممبرز ہیں. سنیے میری بات سنیں نا, پوری بات سنیں. جی جی. اب صورت میں وہ عمران خان ٹھیک کہتا ہے کہ کس حکومت سے بات کریں. یہ حکومت جو ہے یہ مخلوق ہے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے. آپ ان سے پوچھیں آپ کس سے بات کریں گے؟ ایک سوال ہے میرا, آپ حکومت سے بھی نہیں بات کریں گے, کس سے بات کریں گے؟ اس کا نام بتا دیں. خالق کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھائے. یہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, اور تباہی ہو رہی ہے پاکستان کی. احمد اویس صاحب پھر وہی بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے ان کے پاس اختیار ہے, اور ان کی مرضی کے بغیر حکومت کچھ کر نہیں سکتی, تو ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ مطلب ہم آپ اسکیئر ون پہ واپس چلے جاتے ہیں اس بات پہ. دیکھیے, آپ اور بٹ صاحب وکیل نہیں ہو, احمد اویس صاحب وکیل ہے, وہ میری زبان اچھی طرح سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ حکومت کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ کیسز ختم کرے؟ کیس تو عدالت نے ختم کرنا ہے, ان کے وکیل نے لڑنا ہے. یہ مجھے بتایا قانون کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس سیاسی, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ریلیو کریں گے. مندوخیل صاحب عدالتوں کو تالے لگا لیں. مندوخیل صاحب ایک سیکنڈ کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عدالتیں اور آئین ختم ہو چکا ہے, رول آف لا پاکستان میں ہے نہیں, آپ نے یہ سیاسی نوعیت کے کیسز بنائے ہوئے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ
یہ سارا کا سارا جھگڑا سیاسی ہے، قانونی ہے نہیں؟ 9 مئی سیاسی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، 9 مئی سیاسی ہے؟ ایک منٹ مجھے جواب دینے دو جی جی تنزیلہ، جی آپ مجھے بتاؤ کیا یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں نے بولا کہ جا کے آرمی چیف کے اپارٹمنٹ ڈوبنے کے لیے جے کیو پہ دھرنا دو، کور کمانڈر ہاؤس میں گھسنے کا میں نے بولا، پی ٹی یو پہ حملہ کرنے کا میں نے بولا، شہداء کی یادگاروں کو جلانے کی میں نے بولا، آپ نے بولا، جو انہوں نے خود اپنے ویڈیو بتا رہے تو حکومت کا کیا لینا دینا اسے؟ خود اپنی ویڈیو موجود ہے، میں نے قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 کا حوالہ دیے، وہ صاحب وکیل ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ وہ ویڈیو سارے آپ کی اپنی ہے یا اگر کوئی جعلی ہے تو آپ نے چیلنج نہیں کی ہے، آپ نے چیلنج کی ہے؟ تو آپ دونوں کی باتوں سے، آپ کی اور بٹ صاحب کی باتوں سے میں یہ نتیجہ اخذ کر رہی ہوں، احمد اویس صاحب آپ کے پاس سے لے کے آؤں گی کہ جب تک یہ 9 مئی والا معاملہ اور بعد میں 26 نومبر والا معاملہ قانونی فورمز پہ حل نہیں ہوتا، تب تک پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف شاید نہیں مل پائے گا۔ ہسٹری لکھے گی کہ عمران خان ایک اسکول کے لیے جیل میں رہا، کتنا عرصہ رہا، وہ نواز شریف کی طرح اس کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے 10 سال کا معاہدہ لکھ کے جلا۔ آپ نے 9 مئی کا سوال کیا، یہ کدھر چلے گئے؟ یہ ان کی پرابلم ہے۔ مندوخیل صاحب یہ جواب ہے، یہ جواب ہے سر، وہ احمد اویس صاحب سے میں نے پوچھا ہے، لیکن اب آپ دونوں آخری کامنٹ کر دیجئے۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر قانون فیصلہ کرے گا تو آگے بڑھے گا معاملہ، لیکن سیاسی طور پر بھی تو آپ نے معاملات کو درست کرنا ہے نا؟ حکومت اور اتحادی پیپلز پارٹی، آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ بٹ سے پہلے آپ بتائیں، پھر بقاعدہ مندوخیل صاحب۔ دیکھیں، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ مذاکرات کے لیے حکومت ان کو بار بار بلاتی ہے۔ اب بھی کہتے ہیں مذاکرات کریں، آ کے بیٹھیں، ہم سے بات کریں۔ آپ کو الیکشن کمیشن میں کوئی مسئلہ ہے، الیکشن کمیشن نیا آنا ہے، ایک میں اگزامپل دیتا ہوں، اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے کسی کا نام تجویز کریں گے، وہ نہیں پسند آتا، اس کے آگے جو ایک جمہوری طریقہ ہے وہ اختیار کریں گے، لیکن یہ کس طرف آتے ہی نہیں۔ 1 سال ہو گیا ہے، آپ مجھے بتائیں ایک دفعہ بھی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ میں اب بھی کہتا ہوں کہ ایک ہی راستہ ہے، 9 مئی کی آپ معافی مانگیں، عدالت کے پاس جائیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ حکومت مذاکرات کرے گی اپوزیشن سے، وہ آ کے بیٹھیں، بتائیں جو جی مندوخیل بات صاحب ہونی چاہیے۔ کیسے وے فارورڈ ہے؟ جی تنزیلہ مجھے ایک بات بتاؤ، آصف علی زرداری صاحب نے 12 سال جیل میں گزارے، ابھی کیس ثابت نہیں ہوا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ یہ 12 سال کس کھاتے میں جائیں گے؟ نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی ہے، باقی سیاستدانوں نے جیل کاٹی ہے، عمران خان صاحب کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا کر دے تو پھر یہ عدالتوں کو تالے لگا لے، بند کر دے، ایک آرڈیننس جاری کر دے، سارے جج ختم، سارے عدالتیں ختم۔ وہ تو کہہ رہے ہیں عدالتیں ختم ہو گئی ہیں، 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں ہیں ہی نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ سن لے تنزیلہ، یہ ایک وکیل بات کر رہا ہے، آپ کو بٹ صاحب اگر بات کرے تو ہم یہ کہیں گے قانونی پتہ، تو وکیل ایسی بات کرے، وہ بھی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا رہ چکا ہے۔ تو سوال یہ صرف شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں انہوں نے 1 پارٹی ایجنڈا رکھا کہ عمران خان کو رہا کر دو، یا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ حکومت کیسز پرسو نہ کرے۔ وہ بھائی حکومت پرسو نہیں کریں گے تو جج کو آپ سے کیا لینا دینا؟ جو ریاست ہوتا ہے، حکومت ہوتا ہے، وہ اپنی پروسیکیوشن یعنی سرکاری وکلا کے ذریعے مقدمات کو پرسو کرتے ہیں۔ اگر حکومت اس سے ہاتھ اٹھا لے تو جج نے کیا لینا دینا ہے؟ کوئی جج کا سر تو نہیں پاڑا کسی نے، تو جج تو کے پاس جو کیس آئے گا حکومت کو وہی دیکھے گا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ حکومت یہ ڈائریکٹ ختم کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے، بالکل پھر عدالتیں بند کر دو۔ صحیح ہے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی، جب تک یہ بات چیت حکومت اور سیاسی لوگوں سے نہیں ہوگا یہ معاملات ایسے الجھیں گے۔ آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔